अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेहरबानी करके इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखिएगा। ये वीडियो किर्गिस्तान के वाक़े के बारे में है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें एक मॉब आया और उस मॉब ने आकर बच्चों को हरासा किया। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि वहाँ जितने फॉरेनर्स उनको हरासा किया। और ये फेलियर है एट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ किर्गिस्तान। और एक तो ये बात जो है ना वो बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। बहुत अरसे से मैं इसके लिए डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ और इस सिलसिले में जितनी पॉसिबल सर्च है वो मैंने की है। जिस वक्त वो अनफॉर्चुनेटली वाक़या हुआ किर्गिस्तान वाला, जिसका बैकग्राउंड ये है कि कुछ मिस्री स्टूडेंट्स जो थे उनका झगड़ा हुआ किर्गिस्तान के लोकल स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें मिस्री स्टूडेंट्स ने जब उनको मारा तो वो काफ़ी बेतहाशा मारा और उनकी वीडियो वायरल हो गई। और उसके बाद वो जब पूरे किर्गिस्तान में फैली तो वहाँ के आम लोग, ना सिर्फ शहर के लोग बल्कि देहातों के लोग जो हैं वो ग्रुप बना के, जत्थे बना के आए और आके उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क पर इतने फॉरेनर्स आ गए हैं तो हम इन फॉरेनर्स को निकालेंगे यहाँ से। और उन्होंने फिर जो फॉरेनर नज़र आया जिसको वो गालियाँ दे सकते थे उनको गालियाँ बकीं, जिनको कोई और कुछ नुकसान पहुँचा सकते थे वो नुकसान पहुँचाया। स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स में गए, वहाँ जाके तोड़ फोड़ की, लोगों को मारा। अच्छा, और इसके अलावा जो बच्चियों के हॉस्टल थे उन हॉस्टलों में जाके उनके साथ बदतमीजी की। अच्छा, एक उसी वक्त ही एक ना हीट ऑफ अफेयर में लोगों ने कहा खुदा ना खास्ता कि कुछ जिनसी क्राइम्स हुए और ये कहा कि लोग कत्ल हुए। लेकिन ये है कि उस वक्त मैंने फौरी तौर पर वहाँ बात की और बात करके जब मैंने पता किया तो मैंने एक छोटी सी एक वीडियो दी कि भी मेरे इल्म के अंदर तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसका ताल्लुक किसी जिनसी क्राइम से था। तो मुझे वो वीडियो हटानी पड़ी क्योंकि उसके नीचे इतने ज़्यादा डेरोगेटरी रिमार्क्स आए कि मुझे लगा कि इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जब हीट ऑफ मूवमेंट होती है ना, हीट ऑफ मूवमेंट में, और ख़ास तौर पे जब से ये खौफनाक हथियार हमारे पास मोबाइल फ़ोन की शक्ल में आया है, तो उसके बाद हर वो शख्स जिसके पास उसका डाटा है, जिसके पास उसका डाटा नहीं है, वो उसके बारे में अपनी राय देना शुरू कर देता है। और वो ये बात बिल्कुल नहीं सोचता कि उसकी राय देने के क्या नुकसानात हो सकते हैं या उसकी क्या फॉलोआउट्स क्या हो सकते हैं। तो लिहाजा लोगों ने धड़ाधड़ फिर उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। उसके बाद एंकर्स ने बात करनी शुरू कर दी, फिर ऑब्वियसली टीवी चैनल्स में बात करनी शुरू हो गई, फिर हुकूमती सतह पर चली गई। फिर हमारी हुकूमत का एक मिजाज है कि किसी हुकूमत के दौरे हुकूमत के दौरान कोई भी बात हो तो अपोजिशन जो होती है वो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेती है और लेके फिर उसको भी करना शुरू कर देती है। और मैं इसको गलत भी नहीं समझता, इसलिए कि अपोजिशन का काम ही ये होता है कि वो हुकूमत पर चेक रखे। अच्छा, मैं इस वीडियो के ज़रिए, चाहे ये जितनी भी लंबी वीडियो हो जाए, मैं आपके सामने कुछ थोड़ी सी सूरत हाल रखना चाहता हूँ ताकि तमाम लोगों को जो मुझे मालूम है वो मैं बता सकूँ। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपके सामने करना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो को बनाते हुए मेरा कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी से नहीं है, मेरा किसी के साथ कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यानी आम अल्फाज में बताने की वजह यह है कि मैं किसी इदारे को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी इदारे किसी ग्रुप को नहीं कर रहा, मैं किसी शख्स के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं अपने ऑनेस्टली जो मैंने सूरत हाल को देखा है और जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है, मैं उस सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बाकी आगे आपका अपना फैसला है कि उससे आप क्या कंक्लूड करें। देखिए, पहली बात यह है कि ये ऐसा नहीं हुआ कि आज से 3 महीने पहले कुछ एजेंट्स आए और उन एजेंट्स ने आके पाकिस्तान से 6 महीने पहले आए और आके स्टूडेंट्स को, उनके वालिदैन को वर्गलाया और वर्गला के यहाँ से जहाज़ों के जहाज़ भर लेके वहाँ उसको कहा हम तुम्हें डॉक्टर बनाते हैं और वहाँ दाखिला करा दिया। ये तकरीबन 2006 और 2008 से पाकिस्तानी स्टूडेंट किर्गिस्तान जा रहे हैं। मेरे बहुत ही प्यारे बहनों और भाइयों, इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स यूरोपियन मुल्कों के अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स साइप्रस में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हज़ारों लोग यूके में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यूके की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, और मज़ेदार मैं आपको बात बताऊं, यूके के अंदर जो बच्चे यूके में डॉक्टर नहीं बन सकते वो वहां से डॉक्टर बनने के लिए बल्गारिया में जा रहे हैं,
وہ مالٹا کے اندر جا رہے ہیں اور وہ اور ملکوں میں جا رہے ہیں، تو پوری دنیا میں۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا کہ برطانیہ کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں بہت فخر ہے اپنے تعلیمی اداروں پر کہ ہماری ایجوکیشنل انڈسٹری نے یو کے کی اکانومی میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کا اپنا بچہ او لیول کر رہا ہو اور اے لیول کر رہا ہو، اور وہ بچہ جو اے لیول اور او لیول کر رہا ہے وہ یو کے کی ایجوکیشنل انڈسٹری کا کنزیومر اور کلائنٹ ہے، اور یہاں جو کیمبرج کے امتحان ہو رہے ہیں، یہ امتحان میں ہم پیسے دے رہے ہیں جو کہ برطانیہ کی حکومت اور کیمبرج یونیورسٹی اور ان یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں کہیں بزنس کی اپرچونٹی کسی ملک کو ملتی ہے تو وہ اس کو اپنی اس اپرچونٹی کو کیچ کرتے ہیں۔ تو کرغزستان کی گورنمنٹ نے یہ دیکھا، گورنمنٹ نے یا وہاں کے یونیورسٹیز نے اور اداروں نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر ڈاکٹر بننے کا بہت کریز ہے، تو انہوں نے اپنے ملک کو کھولا کہ یہاں آ کر آپ ڈاکٹر بنیں۔ اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ 2006 سال کی۔ اچھا، اب پاکستان کا نظام کیسے چلتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں چند میڈیکل کالج ہیں برطانیہ کے، اور چند میڈیکل کالج ہیں جو کہ امریکہ کے، اور چند میڈیکل کالج ہیں جو کہ چائنا کے ہیں، ایک دو ہیں شاید، ایک زمانے میں ایک دو بھی نہیں تھے، کہ جن کی ڈگری کو پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے بالکل ایسے طرح جس طریقے سے آپ نے نشتر میڈیکل یونیورسٹی سے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے، قائد اعظم میڈیکل کالج سے، یا آپ نے فیصل آباد سے، ڈی جی خان سے، رحیم یار خان سے، جو جہاں جہاں ہمارے میڈیکل کالجز ہیں وہاں سے آپ نے ایم بی بی ایس کیا، یا آپ نے پاکستان کے ہمدرد میڈیکل کالج سے کیا، اسرا میڈیکل یونیورسٹی سے کیا، ایل ایم ڈی سی سے کیا، شفا انٹرنیشنل سے کیا، آغا خان سے کیا، تو وہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ انہوں نے پاکستان یعنی پبلک کے میڈیکل کالجز سے کیا۔ اسی طریقے سے دنیا کے جتنے میڈیکل کالجز سے لوگ ڈاکٹر بن کر آتے ہیں ان میں سے بہت کم میڈیکل کالج ہیں جو کہ پی ایم ڈی سی ان کو رجسٹر اسی طرح کر لیتی ہے جس طرح پاکستان میں کیا۔ باقی دنیا کے کئی میڈیکل، حتیٰ کہ برطانیہ کے کچھ میڈیکل کالج سے بھی کوئی ایم بی بی ایس کر کے آئے گا تو پی ایم ڈی سی نے ایک میکینزم بنائی ہے۔ اس نے میکینزم یہ بنائی ہے کہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کچھ اداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان اداروں کے نام میں جس نے اس ادارے کے، جن کو ہم لسٹنگ کے اندر اے کیٹیگری، ان کے کوئی رنگ بھی ہیں، وائٹ کیٹیگری، ریڈ، مجھے اس کی تفصیل نہیں پتا، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ جو ریکگنائزڈ ہیں۔ لہٰذا اگر برطانیہ کے کسی ریکگنائزڈ میڈیکل کالج سے کسی نے ایم بی بی ایس کیا ہے تو پی ایم ڈی سی اس کو پاکستان میں ڈاکٹر ماننے سے پہلے اس کا ایک امتحان لے گی، جس امتحان کا نام ہے NLE، نیشنل لائسنسنگ ایگزام، اور یہ ایگزام اس کو دینا پڑے گا۔ بالکل اسی طریقے سے چائنا کے میڈیکل کالجز کی ایک لسٹ ہے، یونیورسٹیز کی ایک لسٹ ہے کہ بھائی جو ان یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے گا تو پی ایم ڈی سی اس کا امتحان لے کے اس کو یہ ایک سرٹیفکیٹ دے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ویسا ہی ڈاکٹر ہے جیسا کہ پاکستان کا ڈاکٹر ہے۔ یہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم پاکستان سے برطانیہ جائیں گے تو وہ ایک امتحان لیں گے جس کا نام ہے پلیب۔ جو پلیب کو پاس کر لے گا وہ کہیں گے بھائی یہ ویسا ہی ڈاکٹر ہے جیسا کہ برطانیہ کا ڈاکٹر ہے۔ اگر آپ امریکہ جائیں گے تو آپ ایک امتحان پاس کریں گے USMLE، اگر آپ نے وہ پاس کر لیا تو اس کا مطلب ہے آپ ویسے ہی ڈاکٹر ہیں جیسے کہ امریکہ کا ڈاکٹر ہے۔ اگر آپ آسٹریلیا جائیں گے تو ان کا ایک امتحان ہے AMC، آسٹریلین میڈیکل کاؤنسل۔ دبئی کا ایک امتحان ہے دبئی ہیلتھ DHA، دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA ایگزام۔ آپ وہ DHA کے ایگزام پاس کریں گے تو آپ ویسے ہی ڈاکٹر ہیں جیسے آپ دبئی میں ڈاکٹر ہیں۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے ان تمام کا نام پی ایم ڈی سی کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس ویڈیو بنانے کے صرف 10 منٹ پہلے پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ کے اندر کرغزستان کی یونیورسٹیوں کی ایک لسٹ دیکھی ہے۔ اس لسٹ میں اے کیٹیگری کے اندر یونیورسٹیز لکھی ہوئی ہیں، جو 3-4 یونیورسٹیز مجھے یاد ہیں۔ انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرغزستان جہاں میں گیا تھا، اب میں یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس واقعے سے تقریباً 2 ہفتے پہلے میں ایکچولی بشکیک میں تھا، آئی واز ان کرغزستان۔ اچھا، چونکہ میرے ہوسٹ انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرغزستان تھی تو اس لیے میں اس یونیورسٹی کے جتنے ان کے ذیلی ادارے تھے، جو ان کے ڈائریکٹر تھے، جن کی عمر تقریباً کوئی 90 ایئرس کی تھی اور وہ روس کے زمانے کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، جو اس کے چیف ڈائریکٹر تھے، ان کا نام مجھے بھول گیا، وہ مشکل سے نام تھا، مسلمان تھے،
تو وہ انہوں نے 1991 میں آزاد ہوا ہے یہ، تو 1992 میں انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرغزستان بنائی تھی۔ اسی طریقے سے ایک یونیورسٹی ہے الاتو یونیورسٹی، اسی طریقے سے ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل اسکول آف میڈیسن۔ اچھا، اب یہ 3 ادارے، اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے جو کسی اور شہر میں، جس کا نام ہے جلال آباد اسٹیٹ یونیورسٹی۔ اس کے علاوہ 6-7 اور اداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو کہ پی ایم ڈی سی کی لسٹ میں انلسٹڈ ہے۔ پی ایم ڈی سی نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو یہاں سے پاس ہو کر آئے گا ہم اس کا امتحان لیں گے، اور امتحان لے کے اس کو یہی کنسیڈر کریں گے کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ اب وہ پاکستان سے وہ اسٹوڈنٹ پہنچیں گے وہاں کیسے؟ پاکستان سے وہ اسٹوڈنٹ پہنچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی سے کورسپونڈنس کریں۔ وہاں جا کے جب میں نے اس کو سسٹم سمجھا تو انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرغزستان نے اور کچھ یونیورسٹیوں نے اپنے ایڈمیشن رائٹس جو کہ مدرجہ ذیل ملکوں سے ہوتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، باقیوں کے بارے میں شاید ہو سکتا ہے میری معلومات، پاکستان کے بارے میں 100% شور کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو ایڈمیشن رائٹس ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک کمپنی کو اس کا کانٹریکٹ دیا ہوا ہے، اور اس کمپنی کا نام ہے ایجوکیشنل ایڈوائزرز۔ اور یہ جس ڈاکٹر صاحب کا نام بار بار میڈیا کے اندر لیا جا رہا ہے کہ عمران نذیر، ڈاکٹر عمران نذیر، وہ عمران نذیر از اے ڈاکٹر، ہی از اے میڈیکل ڈاکٹر۔ اچھا، اب چونکہ کسی کمپنی کو دینا ہے تو ڈاکٹر عمران نذیر کی ایک کمپنی ہے جس کمپنی کا نام ہے ایجوکیشنل ایڈوائزر۔ اچھا، یہ کمپنی کوآرڈینیٹ کرتی ہے ایڈمیشن فرام دی یونیورسٹی ٹو ایڈمیشن فرام پاکستان ٹو دس یونیورسٹی۔ ان کے آپریشنز اور ملکوں میں بھی ہیں، مثلا they want to expand it to بنگلہ دیش، they are expanding it to different۔ اچھا، وہ وہاں سے اسٹوڈنٹ کو لیتے ہیں۔ اچھا، اسٹوڈنٹس کو لے کے obviously چونکہ وہ ان کے ایک طرح کے آپ یہ سمجھیں کہ ایک آپ یہ کوآرڈینیٹر ہیں۔ اچھا، اس کوآرڈینیٹر ہونے کے ان کا یونیورسٹی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوگا جس میں یونیورسٹی ان کو پے کرتی ہوگی۔ اچھا، نمبر 2، اچھا چونکہ انہوں نے یہ یونیورسٹی کرنی شروع کر دی، ساتھ یہ ڈاکٹر صاحب جن کا ذکر بار بار میڈیا میں آ رہا ہے اور وہ اس طریقے سے پورٹرے کر کے کیا جا رہا ہے کہ ایک مافیا ہے اور ایک اس طریقے سے، میں اس کے بارے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹس کو یہاں سے لا سکتا ہوں، تو انہوں نے اس سے پہلے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ جایا کرتے تھے پاکستان سے دبئی ایمریٹس ایئر لائن پر، دبئی سے بشکیک، یا وہاں سے ترکی سے بشکیک، یا وہاں سے باکو، یا باکو سے بشکیک۔ انہیں جب یہ لگا تو انہوں نے اس کو ایک بزنس اپرچونٹی کے طور پر، لیکن جس کے بائی پروڈکٹ کے طور پر پاکستان اسٹوڈنٹس کا بے شمار فائدہ ہوا، انہوں نے اپنی ایک ایئر لائن کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے ان کے کچھ جہازوں کو اپنے انڈر لے لیا، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی ایئر لائن ہے۔ وہ ایئر لائن اپنی نہیں، بلکہ انہوں نے وہ ایک ایئر لائن کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا۔ اچھا، اب وہ ایئر لائن جو ہے ایرو نواڈ اس کا نام ہے، جو کہ اسلام آباد سے 1.5 گھنٹے میں بشکیک چلا جاتا ہے بندہ، یا لاہور سے 2 گھنٹے میں۔ چونکہ اسٹوڈنٹس انہوں نے لینے تھے تو انہوں نے ایک پیرل، یہ بھی ایک اپنا بزنس، جو ظاہر وہ بزنس کسی لا کے تحت ہی کیا ہوگا، کسی قانون کے تحت ہی کیا ہوگا۔ اچھا، پھر جب وہ وہاں جاتے تھے تو انہوں نے یہ بھی سوچا کہ وہاں میں اپنے ہاسٹل بھی بنا لوں، تو انہوں نے اپنا ایک ہاسٹل بنا لیا جس کا نام VIP ہاسٹل تھا، جو انہوں نے وہ بنا لیا، اور اس ہاسٹل کے اندر بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ میں اصل میں دوبارہ مجھے ایسی بات نہ کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی بات کر کے بعض اوقات قسمیں کھانے والا بندہ جو ہے نا وہ ویک لگنے لگ جاتا ہے۔ میں اللہ کی فضل و کرم سے باوضو ہوں، بھی میں نے زور کی نماز پڑھی ہے۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس سارا جب میں وہاں گیا، میں نے وہاں جب وزٹ کیا، میں نے وزٹ کر کے حد الامکان کوشش یہ کی کہ میں ان لوگوں کو ان کی خوبیاں بتانے کی بجائے، خوبیاں تو جو ان کی ہوں گی، میں جو ویکنسز ہیں وہ ان کی بتاؤں، میں ان کے اندر جو گیپس ہیں وہ بتاؤں، میں ان کو یہ بتا سکوں کہ پاکستان کے جو 12,000 13,000 پتہ نہیں کتنے ہزار اسٹوڈنٹس یہاں پڑھتے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کے لیے آپ اور کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ ہماری ان کے ساتھ جتنی میٹنگز ہوئیں اور جن کے اندر ان کا ایک ادارے کی جو ڈین تھی، ان کا نام گل تھا، گلپارا آئی تھنک، تو وہ مطلب وہیں کی کرغز تھی، انگریزی بول لیتی تھی اچھی سی۔ تو ان کے ساتھ جب ہماری میٹنگ ہوئی تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ کیا چیز کم ہے، کیا بہتر کرنی ہے، اور میں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا
کہ آپ کی اس ایجوکیشن کے اندر جو تھیوریٹیکل ایجوکیشن ہے اس کا بہت سٹرنجنٹ طریقہ کار ہے. ایک بھی حاضری پوری نہ ہو تو وہ سب کچھ نہیں ہوتا, بلکہ اسٹوڈنٹس کو اوور پڑھایا جاتا ہے. 5 بجے تک ان کی کلاسز ہوتی ہیں. میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کے بعض کمپلیکسز ایک دوسرے سے دور دور ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہوتا ہے, ان کو کنورج کیجئے. اور سب سے بڑا جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ میں نے یہ کہا کہ لینگویج بیریئر ہے. اس لینگویج بیریئر کی وجہ سے جو کلینکل ایجوکیشن, جیسے میں 35 سال پاکستان میں پڑھاتا رہا ہوں, ابھی بھی کسی طریقے سے انوالو ہوں, کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک وارڈ میں جاتے ہیں تو وارڈ میں 60 مریض پڑے ہوتے ہیں اور ہر قسم کے مریضوں سے ایکسپوجر ہوتا ہے. تو میں نے ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بتایا کہ آپ کے صرف سیمولیٹرز کافی نہیں ہیں, آپ کو مریضوں کے ساتھ ایک ایکسپوجر دینا پڑے گا. اچھا اب آپ دیکھیے, ہمارے لیے نا یہ بہت آسان ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں, غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں, نقص کو پوائنٹ آؤٹ کریں, یہ کریں. میں اللہ کے فضل و کرم سے میری شروع سے یہ تربیت ہوئی ہے کہ کہیں کوئی پرابلم نظر آئے تو میں یہ کہوں کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو میں اب چونکہ ایک ریٹائرڈ ہوں, میرے پاس ٹائم ہوتا ہے, تو مجھے میرے کہنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ مہربانی کر کے ہمیں جوائن کریں فیکلٹی کے طور پر. آپ انٹرنیشنل کرغزستان, یعنی میرا کوئی تعلق اس گروپ کے ساتھ نہیں ہے جو ایجوکیشنل ایڈوائزر کا امپلائی نہیں, بلکہ میں انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرغزستان نے میری اس بات کے اوپر, ان کی اکیڈیمک کونسل نے مجھے آنریری پروفیسرشپ, ظاہر ہے آنریری پروفیسرشپ ایک آنری ہوتا ہے, ظاہر آپ کا کوئی آفس تو نہیں ہوتا اس بات پر, لیکن دے گیو می دیئر گاؤن, دے جسٹ مجھے آنر کیا کہ میں ان کا آنریری پروفیسر بنوں. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہماری یونیورسٹی میں جس طریقے سے چاہیں آپ آ کے سرجری کی ٹریننگ کو بڑھائیں. میں نے ان کو یہ کہا کہ 4 سبجیکٹ پاکستان کے اندر ہیں جن کے اندر اگر ٹرینڈ نہ ہو تو وہ ڈاکٹر صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. ایک سرجری, ایک میڈیسن, ایک گائنی آپس اینڈ پیٹس. انہوں نے مجھے کہا کہ سرجری کے لیے تو مہربانی کر کے آپ تشریف لانا شروع کریں, باقی 3 آپ پاکستان سے جو بیسٹ سمجھتے ہیں آپ ہمیں بتائیں, ہم ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کی یہ 4 ایریا کو یہاں کرتے ہیں. میں نے ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے پورا پلان بنایا کہ جب تک ہم مریضوں کے ساتھ سب کچھ نہیں کرتے, کیسے ہم ایک سیمولیٹڈ پیشنٹس بنائیں. مثلا اپینڈکس کے ایک پیشنٹ کو ٹرین کریں جو سیمولیٹڈ پیشنٹ ہو ایک وہ, اور اس کے بعد ہم مریضوں کے ساتھ ڈائریکٹ کرنے کے لیے کیا کریں, اس کے لیے میرا جتنا تجربہ ہے میں نے ان کو پیش کیا. اچھا اب میں یہاں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں, میرا اگر کوئی کنورجنس آف انٹرسٹ ہے تو وہ صرف یہ ہوگا کہ اگر میں وہاں پڑھانے کے لیے جاؤں گا تو وہ جو اپنے پروفیسروں کو تنخواہ دیتے ہیں مجھے اس کا معاوضہ دیں گے پڑھانے کا جو اس کام کا ہے. جیسے جب میں قائد اعظم میڈیکل کالج میں پڑھاتا تھا تو مجھے حکومت پنجاب تنخواہ دیتی تھی. میں شفا انٹرنیشنل میں پڑھاتا تھا, مجھے شفا انٹرنیشنل اس کی تنخواہ دیتا تھا. تو اگر میں فرض کریں وہاں جا کے پڑھاؤں گا, جو کہ میں پڑھاؤں گا, تو مجھے اس کا معاوضہ ملے گا. میرا صرف اتنا کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ نے اپنے بچوں کو کرغزستان بھیجنا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے. اور مجھے ایک بہت حیرانی کی بات ہے, جب میں یہاں سے روانہ ہوا مجھے اپنے بہاولپور کے 3 کولیگز کے فون آئے, ڈاکٹر صاحب آپ کی بھتیجی وہاں پڑھتی ہے, اس کا یہ نام ہے, آپ کا بھتیجا یہاں پڑھتا ہے, آپ کا فلانا. پاکستان سے فون آنے شروع ہو گئے, یعنی ڈاکٹرز جو ہیں جو کہ خود یہاں پروفیسر تھے, ان کے بچے وہاں پڑھتے تھے. تو اس کے لیے یہ ہے, آپ کبھی بھی جال ساز جعلی لوگوں کے لیے کی بنیاد کے اوپر ایک ویلیو ججمنٹ نہیں دے سکتے. آپ ابھی کچھ نہ کریں, ابھی ویب سائٹ کھولیں PMDC کی, اس کے اوپر انسٹیٹیوشنز کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور وہ ایک ملک کے نہیں ہیں, چائنا کے ہیں, قزاقستان کے ہیں, روس کے ہیں, برطانیہ کے ہیں, پوری دنیا کے انسٹیٹیوشنز کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور کیوبا کے ہیں. ان ناموں کو آپ پڑھیں. جب بھی اپنے آپ کو بچے کو بھیجیں, جو بچہ درمیان میں میڈیٹ کر رہا ہو, جو آپ کو لے کے جا رہا ہو, آپ اس کو پوچھیں, بتائیں اس یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اگر اس یونیورسٹی میں اس کو داخلہ مل رہا ہے تو میں آپ کو یقین بتاتا ہوں کہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوا. آپ نے خود آپٹ کیا ہے, آپٹ کر کے ایک ایسی یونیورسٹی میں بچے کو داخلہ دیا ہے جس کا NLE ایگزام ہوگا. یہاں میں آپ کو یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اب سے 2 سال پہلے پاکستان کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی حکومت نے قانون بنا دیا تھا کہ NLE پاس کرنا پڑے گا. صرف یہ نہیں کہ دنیا سے آنے جو پاکستان میں MBBS کرے گا اس کو بھی NLE پاس کر کے رجسٹری ملے گی. وہ تو پھر بعد میں پھر حکومتوں نے اس کو منع کر دیا کہ بھئی ہمارا تو اپنا بڑا کرائٹیریا بڑا ٹائٹ ہے, تو بچوں پر ایک اور امتحان کیوں دیا جائے. تو لہٰذا میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. مجھے پتا ہے ابھی بھی اس ویڈیو کے نیچے بہت زیادہ, کیونکہ اس مسئلے کو نا بہت ہی پولیٹیسائز کر لیا گیا, اور ایک ٹرم ہوتی ہے نی جرک رسپانس. نی جرک رسپانس ہوتا ہے ابھی کچھ ہوا
اور آپ نے ایک دم ہڑانگ بڑانگ مچا کر نئے فیصلے کرنے شروع کر دیے اور آپ نے ایک جذباتی فیصلہ شروع کر دیا اور اس بلینز آف ڈالرز اس کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیے. اب جو بچہ وہاں فائنل ایئر میں پڑھتا ہے, بتائیں حکومت پاکستان اس کو کیا کرے گی؟ جو فورتھ ایئر میں پڑھتا ہے اس فورتھ ایئر کے بچے کو کیا کرے گی؟ تھرڈ ایئر کے بچے کو کیا کرے گی؟ سیکنڈ ایئر کے بچے کو کیا کرے گی؟ وہ جو بچے پیسے دے کے وہاں پڑھے ہوئے ہیں, اس طرح کے بے شمار بچے کرگستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو میں اس بات کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ آپ اپنے بچوں کو کرگستان بھیجیں. میں تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو آئی ٹی میں بھیجیں. میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو, میں خود اپنے ذاتی تجربے کے بعد 3 بچوں کو ڈاکٹر بنا کے, جب مجھے پوری طرح نہیں تھا اور وہ خود بننا بھی چاہتے تھے, میرا چوتھا بیٹا جو ہے وہ اس نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر, آئی وانٹ ٹو بی اے جینٹل مین. میں نے کہا میں اتنی سنجیدہ باتیں کر رہا ہوں, آپ کو ایک مزاحیہ بات بھی سناؤں. وہ یہ کہا کرتا تھا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر, آئی وانٹ ٹو بی اے جینٹل مین. تو وہ آئی ٹی میں چلا گیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر چلا گیا. وہ اس میں بھی پاس ہوا ہے فاسٹ یونیورسٹی سے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن پلیز اس کو ایک ایموشنل نہ لیجئے, اس کو ایک طریقے سے ایک ہیٹ, ایک جیلسی, ایک طرح کی کسی کے بارے میں, دیکھیں اللہ پاک نے بہت منع کیا کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا. میری ایک چھوٹی سی میں نے پیچھے ویڈیو ڈالی, کسی اس پہ لکھا آپ کو کتنے پیسے دیے ہیں, آپ کتنے پیسوں میں کام کرتے ہیں, آپ کو کیا معاوضہ ملتا ہے. یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں. کسی کے اوپر غلط الزام لگانا بہت خطرناک ہے, اور وہ جو ہے اس کے اوپر بہت پکڑ ہوگی. ہاں میں نے اپنا کانفلکٹ آف جو کنورجنس آف کانفلکٹ ہے, یعنی انٹرسٹ ہے, یعنی کنورجنس آف انٹرسٹ ہے, وہ میں نے بتایا ہے کرگستان کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرگستان مجھے اپنی فیکلٹی میں رکھنا چاہتی ہے اور مجھے پارٹ ٹائم بتانا چاہتی ہے. مجھے یہ ایک ایکسیپٹیبل اپرچونٹی لگتی ہے, اور میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو فائنینشیل بینیفٹ اگر اتنا سا بھی ہوگا, تو اس کا جو بینیفٹ میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ میں الحمدللہ اپنے تجربے سے اپنے بچوں کی خدمت کر سکوں گا. وہ جو 16,000 بچے ہیں, اس کے بعد اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے ہیں, ہم نہ بھیجیں. آپ پاکستان میں ان کو کہیں محنت کریں, یہیں 98% نمبر لے کے یہیں داخلہ لیں, نہ چاہیں وہ. لیکن آپ خدا کے لیے یہ ضرور ذہن کے اندر رکھیے کہ آپ کسی کی پگڑی اچھالنے سے پہلے, کسی کو ایک پولیٹیکل ایشو بنانے کے لیے, کسی کو پریشان کرنے کے لیے, تو چونکہ میں وہاں ان کا ہوسٹ تھا, میری عمران نذیر سے بات ہوئی. عمران نذیر نے مجھے ایک فکرہ کہا, ڈاکٹر عمران نذیر نے, وہ میرے بچوں کی طرح ہے, مگر بیٹوں کی عمر کا ہے, ظاہر تھوڑا سا بڑا, چلو سمجھو میری ذرا ارلی شادی ہو جاتی تو پھر میرے بچوں کی عمر کا ہے, مگر ہے بچوں کی عمر کا ہی. تو مجھے عمران نذیر نے کہا کہ سر میری ان باتوں سے میرا دل کٹتا ہے, میں ان باتوں سے بہت دکھی ہوں, میں نے ایک جائز بزنس یہاں شروع کیا ہوا ہے, مجھے بتائیے کہ وہ اسٹیٹ آف لا کو کسی کو کیا ہے. میری تصویریں اگر وزیر اعظم پاکستان فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ میری تصویریں ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں. اب آپ کے ساتھ میری تصویر ہے تو کیا آپ کے ساتھ میرا کوئی پیسے کا انٹرسٹ ہے؟ آپ آئے ہیں تو ہم نے ہوسٹ کیا ہے. پاکستان کا کوئی بھی شخص آتا ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں ون آف دا پرومننٹ پاکستانی اوور ہیئر, تو لوگ مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں. تو جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی, جب ان کے لوگ آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی میری تصویریں تھیں, شہباز شریف صاحب سے بھی تصویریں ہیں, فلاں کے ساتھ بھی تصویریں ہیں. اور ساتھ اس نے مجھے ایک فکرہ کہا, اس نے کہا کہ سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے نہ ان سب چیزوں کا جواب نہیں دینا, مجھے تو ایکچولی کوشش کرنی ہے کہ جو میں نے اسائنمنٹ لی ہے میں ان بچوں کی خدمت کر سکوں. اپنی مرضی سے لوگ جو یہاں آئیں, اور ساتھ اس نے مجھے ایک طرح سے سمجھیں آپ, ریکویسٹ کا لفظ تو میں نہیں ان کے بہاف پر بولتا, انہوں نے کہا کہ سر ہمیں آپ کی یہ اس لحاظ سے ضرورت ہے کہ آپ ان کی ایکیڈیمک گروتھ کے اندر اپنی کنٹریبیوٹ کریں. اور میں نے ان کو کہا کہ میں کہا بیٹا میں انشاءاللہ, مجھے آپ کے کسی بزنس وینچر سے, مجھے آپ کی باقی ساری پولیٹیکل سے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے غرض اس بات, آپ کے اس کام سے غرض ہے کہ پاکستان کے 16,000 بچے جو وہاں پڑھتے ہیں, وہاں پڑھانے کے لیے جو مجھے آفر آئی ہے کہ میں وہاں پڑھاؤں, میں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں. لہٰذا میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, بہت لمبی گفتگو ہو گئی. میں یہ سب باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. ایک سمپل سی بات سمجھیں, کوشش کریں کہ آپ کا بچہ ورسٹائل پروفیشنز میں جائے. ڈاکٹری صرف ایک پروفیشن نہیں ہے. آپ کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, اس کو خوب محنت کروائیں, اور پاکستان میں کوشش کریں کہ پاکستان کے پبلک میڈیکل کالجز میں اس کا داخلہ ہو جائے. اگر آپ اس کو ملک سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے بھیجنے سے پہلے PMDC کی لسٹ میں سے اس یونیورسٹی کا, اس کالج کا نام اس کی ویب سائٹ کے ساتھ میچ کریں اور اس یونیورسٹی میں بھیجیں جس یونیورسٹی کے جو کہ PMDC میں لسٹڈ ہے. میں کم از کم ان 3 اداروں سے واقف ہوں, جہاں میں الاتو یونیورسٹی, انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرگستان, انٹرنیشنل اسکول آف میڈیسن بشکیک, ان کا مجھے پتا ہے 3 کا. یہ تینوں کا نام آج ایز وی اسپیک 25 مئی
2024 کو PMDC کی لسٹ کے اندر موجود ہے، اور آپ کا بچہ اگر ان 3 اداروں میں، اور بھی ہوں گے ان کا مجھے پتا ہے کیونکہ میں وہاں گیا تھا، اگر ان اداروں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے کو پاکستان آ کر صرف NLE دینا پڑے گا. NLE اگر وہ پاس کر گیا تو ہی از ایز گڈ ایز اے ڈاکٹر ایز اینی ادر ڈاکٹر. میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں. چائنا سے پڑھا ہوا میرا ایک شاگرد، میرے 2 شاگردوں کے نام میں لیتا ہوں. نمبر 1 ڈاکٹر عرفان. ڈاکٹر عرفان اس وقت سینئر رجسٹرار ہے قائد اعظم میڈیکل کالج میں. ون آف دا بیسٹ لیپروسکوپک سرجن ہے، چائنا سے پڑھ کے آیا تھا. میں ایسے چائنا سے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، بالکل فارغ تھے، وہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، ان سے جب ٹرم پوچھتے ٹرم بھی نہیں آتی تھی. اچھا، اسی طریقے سے ہماری ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے ارم ارشاد. چائنا سے پڑھ کے آئی تھی، ون آف دا بیسٹ ڈاکٹر ہے جو میں نے اپنے ساتھ میں جن کام کیا ہے. یہاں چائنا سے پڑھے ہوئے، رشیا سے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں MS لگے ہوئے ہیں، DMS لگے ہوئے ہیں. کیوبا سے پڑھے ہوئے لوگ، کیوبا سے پڑھ کے آئے تھے، کیوبا نے اسکالرشپ دیے تھے پاکستان کے اندر جب زلزلہ آیا تھا. کیوبا سے پڑھے ہوئے لوگ یہاں آ کر پبلک ہیلتھ کے اندر کام کر رہے ہیں. سائپرس سے پڑھے ہوئے لوگ یہاں آ کر کام کر رہے ہیں. ہر ادارے میں اچھے اسٹوڈنٹ برے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ہمیں سمجھنے میں صرف یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم گدے اور یعنی جسے کہتے ہیں نا گدے اور گھوڑے کو ایک لاٹھی سے ہانک رہے ہیں. نمبر 1. دوسری بات، ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو پاکستان سے باہر یونیورسٹیاں پڑھتی ہیں ان یونیورسٹیوں کا ایک پروسیس ہے جو کہ PMDC بہت ہی سٹرنجنٹ طریقے سے فالو کرتی ہے. جو اس پروسیس میں سے گزر کے آتا ہے وہی پاکستان میں لائسنس لیتا ہے اور وہ ڈاکٹر بنتا ہے. بس میں بس کرتا ہوں، یہ بات میں آپ بتانا چاہتا تھا. آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بہت آسان ہوگا نیچے یہ لکھ دینا، یہ پیڈ کانٹینٹ ہے، یہ اس ویڈیو کے آپ کو کتنے پیسے ملے، بتائیں آپ کو کتنے پیسے ملے ہیں. تو یہ آپ کے لیے لکھنا آسان ہے، آپ اس کو لکھ دیجیے گا. بے شک میں اس کو بہت مائنڈ نہیں کروں گا، لیکن مجھے اپنے دل میں اس بات کا پتہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپارٹ فرام لیٹنگ یو نو دی آنیسٹ اوپینین اباؤٹ دیٹ، اس کے علاوہ اس کو کوئی پرپز نہیں تھا. ہاں، میرا اب انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرغزستان کے ساتھ ایک انٹرسٹ کامن ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اب اس واقعے کے بعد میں نے اور پکا تہیہ کر لیا ہے. پہلے میں ڈاواڈول تھا کہ انشاءاللہ عزیز جب بھی ان کا سیشن آئے گا سرجری پڑھانے کا تو میں انشاءاللہ وہاں سرجری پڑھانے جاؤں گا، تاکہ وہ بچے اور میں ان بچوں کو سپورٹ کروں گا. میں چاہوں گا جو پاکستان آئیں تو کم از کم میرے سبجیکٹس کے ساتھ وہ زبردست قسم کے ڈاکٹر بن کے آئیں. اور میں نے ان کے ساتھ یہ ایک بات کانٹیکٹ کرنے جا رہا ہوں کہ 4 اور سبجیکٹس میں پاکستان کے جو ٹاپ ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کا نام ان سے میں نے بات بھی کر لی ہے، لیکن میں جو ہوں ابھی ڈکلیئر نہیں کر رہا. تو لیکن میں نے ان سے بات بھی کر لی ہے کہ جب وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے 4 پیٹس کا، پاکستان کا ایسا بندہ جس کو سب دنیا جانتی ہوگی، گائنی کی ایک ایسی ڈاکٹر جو کہ بہت بڑے عہدے پر رہی ہیں، وہ میں ان سے بات بھی کر لی ہے. میڈیسن کا ایک ایسا پروفیسر جو آئیکن ہے پاکستان کے اندر، انشاءاللہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ، اور اللہ کا شکر ہے وہ تینوں میری طرح ریٹائر ہیں، ٹائم نکال سکیں گے کہ وہاں جائیں گے. تو مہربانی کر کے ہم نہ ایک میڈیا کمپین کا حصہ نہ بنے. اور یہ سارے بچے جو ہیں یہ اپنے بچے ہیں، یہ اپنے بچے ہیں جو وہاں ہیں. ہم ان کو اسٹریٹ اوے ان کو 2nd گریڈ 3rd گریڈ ڈاکٹر کہہ کے ان کو ریجیکٹ نہ کریں. ہم ان کو آپ نے کیوں بھیجا تھا، آپ نہ بھیجتے اس کو. لیکن اب جب وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ہم ایک کوالٹی کا ڈاکٹر بنائیں، مہربانی کر کے ان کا دل نہ توڑیں. البتہ یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کرغزستان کی گورنمنٹ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، بہت ہی ہائیسٹ لیول کے اوپر، اور اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ کرغزستان کی گورنمنٹ آئندہ سے اس طرح کے واقعے کی گارنٹی لے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. جب وہاں کوئی موب آئے گا اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو واقعی ہی قانون کے کٹہرے میں لا کے سزا دی جائے، تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ لگے. کرغزستان کی گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ یہ بچے اپنے والدین کی ہارڈ ارنڈ منی کو لے کر یہاں آ کر ہمارے ملک کی اکانومی کے اندر ڈالرز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں البتہ حکومت کی، پاکستان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس بات کو میک شیور کریں، کیونکہ یہ ہم جتنی بھی ساری باتیں کریں، اکیڈیمک ایجوکیشن کو جتنا مرضی امپروو کر لیں، وہاں جو کچھ مرضی کر لیں، اگر ان بچوں کی سیفٹی نہیں ہوگی، میں اپنے بچے کو ایک دکان کھول کے دینا پریفر کروں گا ایک ڈاکٹر بننے کے، اگر فرض کریں اس کی سیفٹی نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس کی سیفٹی کو انشور کرنا یہ البتہ ضروری ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر اس طرح کا کوئی نہ کوئی بہت ہی زبردست قسم کا سخت فول پروف اہتمام کیا جائے اور انتظام کیا جائے. اور وہاں کی جو ایمبیسی ہے، میں علی
जैगम साहब से मिला था जो वहाँ के सफ़ीर हैं, वो उन्होंने मुझे बहुत ही ऑनर दिया कि वो खुद तशरीफ़ लाए, मुझे वो मिले, वॉज अ वेरी डिसेंट पर्सन। लेकिन मुझे पता लगा कि जहाँ 16,000 पाकिस्तानी हैं वहाँ एम्बेसी का अमला ही बहुत थोड़ा है। तो वहाँ बाकायदा अगर इस काम को हमने कंटिन्यू करना है तो उस जगह पर एक बाकायदा एम्बेसी का पूरा डेस्क बनना चाहिए, जो जहां स्टूडेंट्स की एक्सेस होनी चाहिए, जहां स्टूडेंट डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें। तो ये वो काम है जो हुकूमत के लेवल पर करने का है। थैंक यू।